الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم وعلى روحه ونفسه وسحره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب وقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله صدق الله العلي العظيم. میں بھی پہنچ چکا تھا لیکن سب سے پڑھنا بھی تھا اور ہمارے بھائی سمیر صاحب کا ویزا ہو گیا کیونکہ عاشور کے ساتھ کرفیو ہے کربلا میں تو جانے والے تھے انہیں یہاں پڑھنا تھا لیکن اچانک ان کا ویزا آیا اور وہ فوراً چلے گئے وہ بھی نہیں آ سکے. تو میں مطالعہ پیش کروں. میں نے آیت کی ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 39 کا انتخاب کیا. نیا موضوع ہے, میں نے تو کس میں نہیں پڑھا, شاید آپ نے بھی نہ سنا ہو. اب دیکھتے ہیں کہ میں اپنا مافی زمین پہنچا پاتا ہوں اور آپ میرا کتنا ساتھ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, جب بھی قرآن میں کافی خطاب آئے, اللہ کسی سے خطاب کرے, آپ کہہ کے کہے کہ آپ ایک فرد واحد سے, آپ یہاں جمع میں نہیں واحد میں, واحد جمع آپ جب اللہ قرآن میں کہے تو ایک ہی حضرت وہ ہے محمد مصطفیٰ. کیونکہ قرآن ان پہ نازل ہوا اور رسول خدا صاحب قرآن ہے اور اہل بیت وارث قرآن ہے. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے کے بھیجا ہے اور جیسے ان کے دور کے تقاضے تھے ویسے معجزات دیے. ایک اشارہ کر کے میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو قاسم آباد میں ظاہر جو میں پیش کر رہا تھا گزشتہ برس, وہاں کا کافی چہرے نظر آ رہے ہیں تو میں پیش کروں گا ایک جملہ. اور اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات دیے ان کے تقاضوں کے مطابق. ذہنوں میں ہے آپ کے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا سحر کا زور تھا اور اللہ نے 2 معجزات دیے, ید بیضا
जेब में डाल के हाथ निकालते तो नूर निकलता था, दूसरे हाथ में असा जब जमीन पे फेंकते तो अजदहा में बदल जाता था। जनाबे ईसा के ज़माने में तिब का जोर था, उस ज़माने की तिब हिकमत का, वो हर बीमारी का इलाज कर लेते थे, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते थे। अल्लाह ने कहा ईसा ऐसा हाथ दूंगा आप जिसे मस करेंगे वो शफा पा जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, पैदाइश की नाबीना को हाथ लगाएंगे बीनाई आ जाएगी, बहरे को हाथ लगाएंगे शनवाई आ जाएगी, गूंगे को हाथ लगाएंगे गोयाई आ जाएगी, मुर्दे को ठोकर मारेंगे कौम में इतने रब्बे की वो जिंदा हो जाएगा। भाई जनाबे ईसा के मोजज़ात हैं, ये जनाबे ईसा के मोजज़ात हैं। अगर फख्रे ईसा इससे कोई बड़ा मोजज़ा दिखाए तो ताज्जुब ना करना, ये ईसा का काम है। है बराए खुशनुदी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। तो अंबिया के जैसे जैसे तकाजे थे उनके जमाने के, वैसे वैसे अल्लाह ने मोजज़ात उन्हें अता की। तवज्जो है मेरे साथ? जैसे जैसे तकाजे अंबिया के जमाने के, वैसे वैसे मोजज़ात। अब सरवरे कायनात के जमाने में अरबों को अपनी दो बातों पे बड़ा नाज था। एक अपनी जबान पे बड़ा नाज था, हम अरब हैं बाकी अजम है। दूसरी अपनी शमशीर पे बड़ा नाज था कि हमसे बेहतर कोई तलवार चलाने वाला नहीं है। नस्लों में कुछ तो कुश्तार चलता था, छोटी छोटी बातों पे जंग हो जाती थी, ये कबीला उस कबीले से जा लड़ता था। तो अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, ऐ मेरे हबीब आपको इनकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। इनकी जबान का जवाब कुरान होगा, इनकी तलवार का जवाब अली। अल्लाह ने दो मोजज़ात दिए हैं और अल्लाह ने अपने रसूल को दो मोजज़ात दिए। मोजज़ा उसे कहते हैं जिसका बदल लाने से मखलूक आजिज हो, नहीं पहुंचा सका। मोजज़ा उसे कहा जाता है, उलमा किराम मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं गिरामी। मोजज़ा उसे कहा जाता है अरबी ज़बान में कि खल्क़े खुदा उसका बदल लाने से आजिज हो, आजिज हो। जैसे कुरान का बदल नहीं आ सकता, वैसे ही अली का। वैसे ही अली का बदल नहीं आ सकता। ऐसा नहीं गिरामी, ना अली जैसा दोबारा कभी जंगजू आएगा, ना शेर खुदा आएगा, ना खतीब आएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं? तमाम की तमाम चीजों के अंदर अली रसूल खुदा का जिंदा मौजूदा। एक जुमला यहाँ पे कह दूं तो अब जिस तरह से कुरान क़यामत तक बाकी है, क्योंकि पैगंबर के सारे अंबिया आते रहे और उनके मौजूदात उनके साथ जाते रहे। सारे अंबिया आए, मौजूदात दिखाए, जब गए उनका मौजूदा उनके साथ चला गया। वही असा जो जनाबे मूसा के हाथ में था, किसी और को दे दीजिए अजदहा नहीं बनेगा।
آگے لو توجہ، اسی لیے کسی بارنے کی ضرورت ہے. عصا وہی ہے، کسی بھی ہاتھ میں دے دے اژدہا نہیں بدلے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں بہت دن سے گزر رہا ہوں. عزیزان کرام، جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی انہی کے ہاتھ سے اتر گئی. جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا، علماء موجود ہے، قرآن کی آیات ہے. جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا جناب نبی سلیمان کا، انگوٹھی اتری، انہوں نے تخت زمین پہ رکھا، چھوڑ کے چلے گئے. کہ بھئی وہ انگوٹھی جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی، جس کی وجہ سے میری حکومت تھی، یہ فرشتے، یہ موکل، یہ جن میری خدمت میں تھے، جیسے ہی انگوٹھی گری، آزمائش تھی، ایک مچھلی دریا سے نکلی، اس نے نکلی اور وہ اپنے راہ کو لے کے دریا میں بہنے لگی. جناب سلیمان تڑپتے رہے. میں جانے کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر سے آواز آئی. ایک لڑکی نے کہا بابا جان نہ جانے کیسی مچھلی لائے ہیں، جب میں نے اس کا پیٹ کاٹا تو بیچ میں سے انگوٹھی نکلی ہے. اب جیسے کہا نا انگوٹھی نکلی تو فوراً جناب سلیمان نے دروازے پہ دستک دی، اندر نہیں آ. انبیاء میں اوروں میں بڑا فرق ہے. سن رہا ہے. جناب سلیمان نے دستک دی. بوڑھا باپ باہر آیا. کیا بات ہے؟ کہا وہ انگوٹھی ابھی میں نے سنا آپ کی بیٹی نے مچھلی کا پیٹ کاٹا، انگوٹھی نکلی، انگوٹھی میری ہے. دلیل کیا ہے؟ انگوٹھی آپ کی ہے. کہا دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ میں آنے دے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. لوگ ہیں یا نہیں؟ تو کہا ابھی آسمان دی، انگوٹھی دی. جناب سلیمان نے کہی سارے فرشتے دوبارہ آنے لگے. جن تخت لائے کہا آئیے اس تخت پہ آ جائیں. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں ہی تو سلیمان ہوں. جملہ کہہ رہا ہوں پورا خون جگر دے کے، جتنا مجمع سارا ساتھ دے گا، کوئی خاموشی سے نہیں سنے گا. تو جناب سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنوں پہ بھی تھی، فرشتوں پہ بھی تھی، چرند پہ بھی تھی، پرند پہ بھی تھی، خشکی پہ بھی تھی، پانی پہ بھی تھی، لیکن انگوٹھی میں تھی. علی میں حالت رکوع میں. جناب امیر نے وہی ایک انگوٹھی حالت رکوع میں زکات میں دے دی. اب علماء نے لکھا یہ ہے مانگنے والا فرشتہ تھا، اللہ بھی پتا تھا کسے بھیجنا ہے علی کے در پہ مانگنے کے لیے. یہاں تک تو روایت تھی، تاریخ تھی. ایک جملہ میرا بھی سن لیجیے، سننا چاہیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا ساری دولت کو زکات نہیں کہا جاتا. میرا مکان ہے، گاڑی ہے، انگوٹھیاں کچھ نہ کچھ، تو اس میں سے حصہ بھائیوں کے ہاں اہل سنت بھائیوں کے 40واں حصہ ہے. زکات 40 ہے، زکات 40واں، زیادہ سے زیادہ. اور اگر کسی کی ولایت بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو، تو سلیمان کی حکومت ایک زکات میں دے دے. زکات میں دے دیں. علی نے زندگی میں ایک زکات نہیں دی، مولا نے کئی زکاتیں ادا کی ہیں. اگر بات پہنچ گئی ہو پتہ نہیں کہ آپ نے یہ آیت بڑی عجیب و غریب آیت ہے، اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو انبیاء کے معجزات جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات. اب رسول خدا کو اللہ نے معجزہ دیا، قرآن قیامت تک کے لیے باقی. پیش یہ کر رہا تھا میرا فوراً خراب ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے. تو گرمی بھی ہے اور میں چند دن سے مجلس نہیں پڑی ہے، تو ایک ہفتہ کل سے بہت منانے سے شروع ہے.
اور اللہ نے کہا جیسے جیسے انبیاء کے تقاضے ان کے زمانے کے ویسے ویسے معجزات، انبیاء گئے معجزات ساتھ چلے گئے. پیغمبر کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. پیغمبر کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تو ان کے معجزات بھی قیامت تک باقی رہنے چاہیے، تاکہ اگر کوئی آج سوال کرے دلیل کیا ہے، محمد آج بھی نبی ہیں، تھے نہیں ہیں، جو ہو وہ مردہ نہیں ہوتا. وہ زندہ ہیں، ان کی نبوت آج تک ہے. اگر آج کوئی کہیں گے بھی دلیل کیا ہے، ان کی رسالت آج تک ہے، نبوت آج تک، تو کہا ان کے زندہ معجزات، ان کے زندہ معجزات. تو قرآن آج بھی زندہ ہے. قرآن کو کاغذ اور سیاہی نہ سمجھیے گا، یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے، بل ہوا نور، یہ نور ہے، یہ کتاب ہے سیاہی. سیاہی میں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ نور ہے، زندہ ہے. کوئی مسلمان کہتے قرآن زندہ نہیں، اسلام سے خارج. اس تک پہنچنا ہے. یہ قرآن ہے زندہ، قیامت تک زندہ معجزہ، رسول خدا کی رسالت کا زندہ معجزہ. اور ہے نور، قد جاءکم نور من ربکم. او ایمان والو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نور آیا ہے. یہ ہے معجزہ، قرآن ہے معجزہ. میراث زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن نور ہے. قرآن زندہ، قرآن نور. تو قرآن کا وارث نور، قرآن کا وارث زندہ. جو وارث کو مردہ مانے وہ قرآن کو زندہ مرزا نہ مانے کو کیا ہے؟ تو جو وارث کو طبیعتوں کو بات گرا تو نہیں گزر رہے. وارث زندہ ہے، نور ہے. بلا انسان، میں ایک نیا نتیجہ دینا چاہ رہا تھا. بلا انسان من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. میرے حبیب، اگر آپ ان سے مشرکین سے سوال کر لیں کہ زمین و آسمانوں کو کس نے خلق کیا، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ کہیں گے، ضرور ضرور کہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے، علماء موجود ہے، نام تاکید، نون تاکید. ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے خلق کیا. کس نے؟ اللہ نے خلق کیا. کون؟ مشرک کہیں گے. پروردگار، مشرک کو اسے کہتے ہیں جو تجھے نہ مانے. میں نے کہا نیا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اور تحقیق کر کے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا آیت بھی نہیں، میں نے اس موضوع کو پہلے نہیں پڑھا، شاید علماء کے نام کے لیے نیا کوئی مطلب ہو، اور اگر آپ کے دل کو لگے ضرور دعا دیجیے گا. دعاؤں کو محتاج ہوں کہ یہ محرم میں جیسے پڑھنا چاہ رہا ہوں پڑھتا ہوں، تو سننا چاہیں گے نا. اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کس نے خلق کی، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے. پروردگار، مشرک و کافر تو وہ ہوتا ہے جو تیرا شریک قرار دے، تجھے نہ مانے، بتوں کو مانے. جو بتوں کو مانے، اللہ کو نہ مانے یا اللہ کا شریک قرار دے، وہ ہے مشرک، کافر. اور اللہ کہہ رہا ہے انہیں سے سوال کر لیجئے تو یہ بھی کہیں گے اللہ نے بنایا زمین و آسمان کو. نتیجہ دینا چاہو سن لیجیے گا، شاید دل کو لگے، شاید پہنچا پاؤں بس ایک جملے میں. تو پروردگار، یہ مشرک، یہ کافر جو تجھے نہیں مانتے، تو کہتا ہے نہیں، سوال کرو تو کہیں گے نہیں اللہ ہی نے زمین و آسمان کو بنایا، تو معاملہ کیا؟ تو اللہ کہے گا نہیں، مشرک و کافر صرف وہ نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے. مشرک وہ نہیں ہے جو صرف اللہ کو نہ مانے. آپ نے نہیں
پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے. چاہے تو عشرہ پڑھ سکتا ہوں, ایک مجلس میں چند منٹوں میں سنانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے مشرک صرف وہ نہیں جو مجھے نہ مانے یا بتوں کو میرا شریک قرار دے, بلکہ وہ بھی مشرک ہے جو میرے نظام کو یعنی نظام ولایت کو نہ مانے. مشرک وہ نہیں, کافر صرف وہ نہیں جو اللہ کو نہ مانے یا بتوں کو مانے, بلکہ وہ جو اللہ کے نظام کو نہ مانے, نظام ولایت کو نہ مانے. دلیل امام معصوم کا جملہ پیش کر رہا ہوں. دو جملے پیش کروں گا, ایک 10ویں امام کا, ایک 12ویں امام کا. امام علی النبی علیہ السلام نے فرمایا, بھئی آپ تمام کی دعاؤں کے ساتھ پیش کریں, سلامت رکھیں, بولا سلامت رکھیں. تمام حضرات کی محبتوں کی نظر کرو. 10ویں امام سے کہا مولا کی زیارت ہے, زیارت جامعہ کبیرہ. زیارت جامعہ, دو زیارتیں, زیارت جامعہ صغیرہ اور کبیرہ. کبیرہ ہماری سب سے بڑی زیارت ہے, اور اگر کبھی کسی کا فضائل پڑھنے اور سننے کا جی کر رہا ہو نا, زیارت جامعہ پڑھنے, فضائل سے بھری ہوئی. اور علماء نے اس کی بے شروع لکھی ہے, سند کو لکھا. اب وہاں پہ جملہ 10ویں امام کا فرماتے ہیں کہ جس نے زیارت اس کی ہے اپنے اجداد کی پڑھ رہے ہیں, جناب امیر کی. فرماتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. آدھا مجمع ہے, آدھا گھبرا چکا, جو گھبرا گئے اور گھبرائے. عزیزان کرام, 10ویں امام فرماتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. نہیں ہے مجمع. تو ایک آدمی نے کہا مولا, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا. اللہ ہے توحید. جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, توحید کا انکار نہیں کیا. بہت سے مسلمان ہیں اللہ کو مانتے, امام کو نہیں مانتے. آپ نے کیوں کہا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا؟ مولا نے کہا میں نے جو کہا صحیح کہا. جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار. نہیں ہے مجمع, سن کے امام کا دبا کہ مولا کیسے, جس نے آپ کا انکار کیا, آپ کا انکار کیا, اللہ کا نہیں. کہ ہمارا انکار اللہ کا انکار ہے, کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اس نے کہا انہیں مانو. نہیں کہا ہمیں مانو, اللہ نے کہا انہیں مانو. اللہ نے کہا انہیں مانو, یہ میرے ہیں. اللہ کے ایک چھوٹے سے خلیفہ کا ابلیس نے انکار کیا تھا. یوم الدین, سجدہ کرنے کروں گا, تجھے مانتا ہوں پروردگار. اور پھر اللہ سے جب خطاب کیا لگا باب عزت کا, تیری عزت کی قسم ہے. اللہ کا ممکن نہیں تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اللہ کا ممکن نہیں تھا. اس نے کہا پروردگار تجھے مانتا ہوں, تیری عزت کی قسم میں نے زمین پہ ہر جگہ سجدہ کیا. سجدہ معاف کرتے ہیں, جتنے سجدے کیے ہیں اس سے زیادہ کروں گا. اللہ نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے, بس یہ ایک کر لے.
بس بھائی 2 جملے مجھے پیش کرنے ہیں. میں نے کہا تھا پارلہ امام کا بھی پیش کروں گا. تو امام نے کہا رات کو علینا کہ ہمیں رد کر دے, ہمیں یعنی معصومین کو. فہوا بحد الشرک, وہ شرک کے برابر ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. اب وہ نہیں ہے مشرک صرف جو اللہ کو نہیں مانتا یا بتوں کو مانتا ہے, وہ جو اللہ کے نظام ولایت کا منکر ہے. بات واضح ہو گئی؟ خبرات نہیں گئے. دوسرا نتیجہ بھی سن لیجیے. کسی نوجوان نے سوال کیا تھا, جواب پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, آپ موجودہ پاکستان کے حالات تو جانتے ہی ہیں. آج خاموش بتا رہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کافی پوچھ. موجودہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں سنیے گا. عصمت میرا انشاءاللہ شیخ کا موضوع کرنا تو میرا ہے عصمت. پورا عصمت کو پیش کروں گا. عصمت یعنی معصوم ہونا. عصمت میرا موضوع وہاں پہ, آج یہاں موضوع نہیں. اگر معصوم ہے تو پھر استغفار کیوں کریں؟ سوال ہے شیعہ بچے کا سوال. جب مولانا ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو تو میں نے 14 معصوم ہے, تو پھر یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ سننا چاہیں گے جواب؟ غور سے سنیے گا. تفصیلی جواب کراچی کے شروع کی ویڈیو سن لیجیے گا. تو نہج البلاغہ میں مولا امیر کا خطبہ ہے اور سورہ انفال 8واں سورہ ہے, 33ویں آیت ہے. مولا نے اس آیت پہ خطبہ دیا, جمعہ کا خطبہ رہا ہوگا, اور مولا نے وہاں پہ آیت کی تلاوت کی. فرمایا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آیت ہے 2 حصے. مولانا نے آیت کو خطبہ دیا. آیت کیا ہے ترجمہ پیش کروں؟ اسی پہ تمام کر رہا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے, مجھے پورا یقین ہے. اس سے بات کیوں کرتے ہیں پیش کر رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا. تو ایک مرتبہ مولا امیر نے کہا کہ اللہ نے عذاب نہ بھیجنے کی 2 نشانیاں بتائیں. قرآن اٹھا کے دیکھیں, گزشتہ امتوں کے لیے اللہ نے بتایا وزن, جب وزن کرتے تھے, میزان ترازو تولنے میں خیانت کرتے تھے, اللہ نے نبی کو بھیجا. ایک نبی آئے کہ بھائی کو تحقیق کرو, وارننگ دو کہ خبردار تولنے میں خیانت نہ کیا کرو. بھائی اگر خیانت کرے گا تو کیا کر لے گا؟ کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, باز آ جاؤ. کہ نہیں باز آتے. انہوں نے بار بار کہا, ہر روز کہا, بازار میں کہا, گھر میں کہا, گھر گھر جا کے کہا. سال گزر گیا, 2 سال کا. پروردگارا میں نے تیرا پیغام ہر گھر پہنچا دیا, اب نہ سنیں تو میں مجرم نہیں. اللہ نے کہا ہے میرے رسول بستی سے نکل جاؤ, میں عذاب بھیج رہا ہوں. کس بات پہ عذاب آیا؟ وزن کے تولنے میں خیانت پہ. توجہ, کیا امت محمدی میں ایسا نہیں ہے؟ لوگ ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی مجھے بتا دیں, جو کہیں گے میں وہ مان لوں گا. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ایسا ہی. اچھا, تو جتنے اللہ نے قرآن میں گناہ بتائے, یہ گناہ کیا عذاب, یہ گناہ کیا عذاب, یہ گناہ کیا عذاب, وہ سارے گناہ یہ امت کر رہی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ. لیکن عذاب نہیں آ رہا. عذاب رکا ہوا یا نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عذاب رکا ہوا. مولانا کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں 2 دلیلیں دی ہیں عذاب کیوں رکا ہوا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے میرے رسول, آپ کا اللہ, آپ کا رب ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا جبکہ آپ ان میں ہیں. وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور اے میرے حبیب, اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں. اب یہاں جناب امیر کہتے ہیں اب پیغمبر اسلام ہیں پردے میں. جو یہ نہیں کہ
کہاں ہے مردہ؟ کیونکہ انہیں پتا تھا مردوں سے مانگنا بدعت ہے. یہ صرف وہ نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے. کئی لوگ زندہ چل پھر رہے ہوتے پھر بھی مردہ. کئی لوگ کھاتے پیتے نظر آتے لیکن چلتی پھرتی لاشیں. اور کئی کربلا میں نجف میں سوئے ہوئے ہیں پھر بھی عطا کرتے ہیں. مردہ نہیں. ہمارے یہاں بھی مردوں سے مانگنا بدعت ہے، لیکن جن سے ہم مانگتے ہیں انہیں مردہ نہیں مانتے. مردہ سے مانگنا بدعت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، گمان نہ کرنا وہ مردہ ہیں. تو ہم جنہیں مانتے ہیں وہ سارے شہید، وہ سارے زندہ بن کے. دو افراد جنگ میں چلے جائیں، دونوں مارے جائیں. ایک اہل بیت کی ولایت کو مانتا تھا، دوسرا نہیں. دونوں مارے گئے. شہید وہ ہے جو ولایت مانتا تھا، دوسرا مردہ ہے. جن کی ولایت کے نہ ماننے سے شہید شہید نہیں ہے. خدا میں تو مارا گیا لیکن شہید نہیں ہے کیونکہ ان کی ولایت کو نہیں مانتا. ایک اور جملہ کہہ دوں، یہ شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا. امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا. امام جار اللہ زمخشری نے بھی لکھا الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. دونوں بزرگوار فرماتے ہیں کہ حبیب خدا نے کہا جو جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں شہید ہے. ارے یہاں تو مردہ بھی شہید ہے. سن لیجیے. اور اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا واضح الفاظ میں کہ بھئی دو چیزوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. ایک وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مولا جی کہتے ہیں کہ پیغمبر پردے میں ہیں. اب اے لوگوں تمہارے پاس بس ایک ہی چیز ہے جس سے عذاب رک سکتا ہے. کہا مولا وہ کیا؟ کہا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. استغفار. اچھا جو پہلے ہی گنہگار ہو کیا اس کا استغفار عذاب روک سکتا ہے؟ میں نے خبر دیا سارے مجمع کو. اگر گنہگار سارے جمع ہو جائیں اور استغفار کرنے لگے عذاب رکے گا نہیں. ان کی مغفرت ہو جائے گی، توبہ قبول ہو جائے گی، عذاب نہیں رکے گا. تو کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے جو استغفار کرے اور عذاب رک جائے. اور مسلمانوں تم میں تو کوئی ایسا ہے نہیں، اسی لیے علی استغفار کر کے محمد کا ہر دفعہ استغفار کرنا اللہ عذاب کو روکتا ہے. ان کے استغفار سے ذمہ داری سے پڑھا. یہ معصومین کا استغفار ہے، عذاب کو روک رہا ہے. 12ویں امام کی توقیع مبارک میں ہے اے میرے شیعو تم برباد ہو جاتے اگر ہمارے ماننے والے سب تمہارے دشمن ہیں اور تم بعض اوقات ایک دوسرے کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ تم اسی ٹہنی کو کاٹنے لگتے ہو.
جس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو جانتے ہو بچتے کیوں ہو؟ تم نہیں بچتے، ہم تمہیں بچاتے ہیں۔ بات اللہ کے مولا ہے، میں جب پڑھتا ہوں کہ زمانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بار امام فرمانے کا تم بچتے صرف اس لیے ہو کہ ہمیں مانتے، تم اپنا نقصان کر چکے ہو، صرف ہماری وجہ سے ہمارے صدقے میں بچتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں خدا گواہ میں اس ٹائم پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اگر مسائل پڑھوں تو چاند بھی نکل آیا، شب جمعہ بھی ہے، شب اول محرم بھی ہے، محرم کی چاند رات، غم کی چاند رات، لوگوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے خوشی سے، ہمارا غم سے۔ محرم کی پہلے کی تبریک نہیں ہے، تعزیت ہے، تعزیت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بہت سارے سنت بھائی موجود ہیں، اس لیے میں نے اس بات کو واضح کیا۔ اگر میرے ساتھ چلیے، ایک نبی گزرے ہیں حضرت صالح، حضرت صالح، ان کی اونٹنی تھی، امت نے کہا کوئی معجزہ، انہوں نے دعا کی، پہاڑ پھٹا ایک اونٹنی باہر آئی، اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ جب وہ باہر آئی نا تو امت نے پوچھا اے نبی خدا، اس کے ساتھ ایک فصیل بھی، فصیل کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ، تو اللہ نے کہا صالح امت سے کہہ دو ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن امت، یہ سب کے لیے خود ہوئی۔ تو ایک ایسا ملعون تھا، اس میں امت کے لوگوں کو بتایا کوہان کاٹ کے دیکھتے ہیں اتنا پانی پی کیسے لیتا ہے، لوگوں نے کہا مت کر، اللہ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے۔ کیا تھی؟ اونٹنی، جانور، لیکن اللہ کی بھیج رہی تھی۔ اس ملعون نے کوہان کاٹ دیا، اونٹنی شہید ہو گئی۔ اور رسول اسلام کی حدیث ہے نا، گزشتہ امت میں ساری امتوں میں سب سے شقی قاتل ناقہ صالح تھا، اور آنے والی میری امت میں سب سے شقی ابن ملجم، جو علی کی گردن پہ ضرورت چلا۔ تو میری اولاد کے جو قاتل ہیں، میرے بھائی اور میری اولاد، وہ سب سے زیادہ ملعون ہے۔ سنیں گے یہ تو دیکھیے گا، آنکھوں میں آنسو ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ جب انہوں نے کوہان کاٹ دیا نا، اونٹنی شہید ہو گئے، جیسے ہی اونٹنی زمین پہ گری، اس کا بچہ رونے لگا۔ ماں سے محبت تو جانور کو بھی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ شب جمعہ حسین کے صدقے میں جو مانگیں گے دعا کریں گے۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں، اب روایت کے الفاظ معصوم زمانے، وہ اونٹنی کا بچہ روتا ہوا پہاڑی پہ چڑھ گیا، پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد رو رو کے اس نے سر اٹھایا، کہا پروردگارہ اس امت نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارہ اب میں لا وارث ہوں، میرا کوئی نہیں، تو ان پہ عذاب بھیج دے۔ کس نے بد دعا کی؟ اونٹنی کے بچے۔ جناب اللہ نے فوراً جناب صالح پہ وحی نازل کی، جناب جبرائیل آ کہا صالح اللہ کہتا ہے بسی خالی کر دے، اللہ عذاب بھیجنے والا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی امت نے اونٹنی کو مار دیا ہے، اس بچے نے بد دعا کی ہے، اللہ نے قبول کر لی، بد دعا قبول ہو گئی ہے، آپ بستی سے نکل جائیں۔ جناب صالح نے کہا اے لوگوں، اللہ ایک چیخ بھیجے گا، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اس بچے کو تم نے اتنا رلایا ہے۔ جب کوفے میں جناب سکینہ کو پتھر لگے، تو جانتے جناب سکینہ نے کیا فرمایا؟ کہا پھوپھی اماں میرے کو دیکھے گا، پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سناتے تھے نا، انبیاء کے قصے سناتے تھے، میرے بابا نے مجھے بتایا
ایک نبی صالح گزرے، ان کی امت ان کے اس اونٹنی کی قاتل تھی، اس اونٹنی کے بچے نے بددعا کی تھی، اللہ نے عذاب بھیج دیا تھا۔ اب میٹر دیکھیے، جناب سکینہ کے آنسو بہنے لگے، کہا پھوپھی اماں بس مجھے اتنا بتا دیں میرا مقام زیادہ ہے یا اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا؟ بس یہ جملے سننے سے جناب زینب رونے لگی، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ صرف آمین کہہ دیجیے۔ جناب سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیوی نے وہیں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی بد دعا نہیں کی تھی۔ جناب زینب نے کہا بیٹی بد دعا سے پہلے نیزے پہ ماما کا سر بابا کا سر دیکھ لیجیے، بس بھئی ایک سر کے آنسو بہ رہے تھے۔ آج چاند رات ہے، آج جانتے ہیں بیویاں ناقہ پہ سوار کر کے جانے والے ہیں، 28 رجب ہے، 60 ہجری ہے، دنیا میں رسم ہے، پوری دنیا میں چاند رات پہ مدینے سے وداعی پڑھی جاتی ہے۔ سنیں گے؟ برداشت کر پائیں گے؟ پتہ نہیں برداشت کر پائیں نہ کر پائیں۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، مولا حسین ودا کرنے گئے، کہا عباس اونٹنیوں پہ اماریاں محمل ہیں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ جانتے جناب عباس نے محملیں تیار کی؟ جناب عباس نے محملوں میں مخمل کے کپڑے لگا، دیبا کے پردے لگائے، ارے علی کی بیٹی آ رہی ہے، بڑا اہتمام کیا، محملوں کو سجایا، خود پانی بھر مشکل ہو۔ مولا حسین نے کہا عباس میں اپنے نانا کے روزے سے ودا کرا۔ آئے مولا حسین ودا کرنے، اور ایک مرتبہ نانا کی قبر سے تڑپ کے رونے لگے، کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ کے مزار سے جدا کر رہی ہے۔ الوقائع والحوادث میں ہے کتاب میں، مرحوم ملبوبی نے لکھا کہ جناب سید الشہداء اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، قبر رسالت وہاں پہ گر گئے۔ خود ہی فرماتے کہ جب میں قبر پہ گر گیا بے ہوش ہو گئے تو میں نے دیکھا قبر مطہر سے میرے نانا اٹھے، مجھے گلے سے لگایا، جب میں چھوٹا تھا جیسے مجھے پیار کرتے تھے نا نانا ویسے ہی مجھے چومنے لگے۔ اب میری طرف ضرور دیکھیے گا، رسول خدا مولا حسین کے 4 مقامات کے بوسے دیتے تھے، پیشانی کو بہت چوما کرتے تھے، چھوٹے سے مولا حسین۔ جانتے کیوں؟ میں تمام کر رہا ہوں، آپ نے پڑھتا پوری روایت نہیں پڑھوں گا، میں نے تمام کر دیا، اب آپ برداشت نہیں کریں میرے کو دیکھیں۔ تو مولا حسین کی پیشانی کا پھر لبوں کا بوسہ دیتے تھے، چھوٹے سے مولا حسین پیغمبر لاتے 6 مہینے کے بار بار لبوں کو چومتے۔ کیوں یا رسول اللہ لبوں کو کیوں چومتے؟ کہ یہاں عبید اللہ اپنے زیاد کی چھڑی نے چلا اور لبوں پہ چھڑی مار رہا۔ تیسرا کون سا مقام ہے جس کو چومتے تھے؟ گلے کو بہت چومتے، بار بار گریبان چاک کر کے گلے کو چومتے۔ یا رسول اللہ گلے کو کیوں چومتے ہیں؟ کہ یہاں شبر کے خنجر میں چلنا۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیں گے، سارے میری طرف دیکھیں گا۔ چوتھا کون سا مقام جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے؟ گریبان کھولتے، سینے کو چومتے، بہت چومتے، رو رو کے سینے کو چومتے۔ یا رسول اللہ یہ سینہ کیوں چومتے ہیں؟ یہاں کھولوں کی ٹاپوں میں آنا۔ مولا حسین کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نانا اٹھے، میری پیشانی کو چومنے لگے، میرے نانا کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہ مشیت یہی آپ شہادت دینے جائیں گے۔ نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟
اب یہاں رسول خدا بھی رونے لگے، کہا مشیت یہی ہے وہ قیدی بنائی جائے گی۔ ماں کی خبر بھی آئی، اماں میں آپ کا حسین ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا، مولا حسین قبر سے لپٹ گئے اور رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں خدا حافظ، اماں الوداع، قبر مطہر سے کوئی بیوی اٹھی میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی، جب تو زلجنہ سے گرے گا میں اپنا برقع بچھاؤں گی، جب خنجر چلے گا میں اپنی انگلیوں کو تیری گردن میں رکھوں گی۔ اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ وہ دعا کے جملے ہاتھوں کو بلند کیجیے، شب جمعہ، شب دعا، تصویر میں ہاتھ میں کتاب میں سے پہلا ہاتھوں کو بلند، کوئی دعا رد نہیں ہے۔ ابھی اجلا بشیر نے جو دیا ہے نا پیغام، اس میں سنا آپ نے پڑھا کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جیسی چادرات آتی ہے معصوم امام کی روایت ہے، اللہ حسین کا کردہ فرشتوں کو دکھا، سارے فرشتے تڑپنے لگتے ہیں کہ یہ میرا حسین جس میں شہید ہوا۔ آئے مولا حسین، ہاتھوں کو بلند کر پسید جوڑنے کا پروردگار ہمارے تمام مرحومین درجات بلند فرما، مخصوص مرحوم سے مقاصد نبی کے درجات بلند فرما، ان کی اور ہم سب کی عاقبت کا خیر فرما۔ پروردگار جب مولا حسین تشریف فرما ہو گئے کہ عباس پہلے بیویوں کو سوار کرا، اونٹنیاں آتی، اندر سے ایک انیز آواز ہے، کون سی بیوی آئی؟ مولا حسین مسند بچھا کے تشریف فرما ہے، آواز دیتے کسی نے اندر سے آواز دی، حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ گئی۔ مولا حسین نے آواز دی، قاسم، عبداللہ، آگے بڑھو۔ ایک نے گھٹنا زمین پہ رکھا، اونٹنی کو بٹھا رکھا تھا، پھر بھی اونٹنی کی کچھ بلند ہوتی، دوسرے نے محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نے ماں کا بازو پکڑا، اونٹنی پہ سوار کرا دیا۔ اتنے میں آواز آئی، لیلا آ رہی ہے۔ مولا حسین نے آواز دی، علی اکبر، ماں کو سوار کرا دیا۔ راوی کہتا ہے اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، کسی نے اندر سے آواز دی، علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ مولا حسین نے آواز دی، علی اکبر، امالی کا پردہ ہٹا، عباس گھٹنا زمین پہ رکھا، قاسم امالی کا پردہ ہٹا۔ اتنے میں آواز آئی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حسین مسند سے کھڑے ہو کہ عباس گھٹنا زمین پہ رکھو، علی اکبر پردہ ہٹاؤ۔ ایک مرتبہ مولا حسین آگے بڑھے، میں بہن کو سوار کرا دوں۔ آپ جانتے ہیں نا جناب زینب نے سب کو منع کر دیا کہ نہیں، مجھے آج آپ سے کوئی سوال نہ کرے، نہ اونو محمد، نہ علی اکبر، نہ عباس، بھیا مجھے معاف کر دیجئے، آج میں آپ سے بھی سوال نہیں ہوں گی۔ بہن کس کو بلاؤ؟ کہ بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو میرا بازو پکڑے گا، مولانا بازی میرا سید سجاد بیٹا، پھپھی کو سوار کرائیے۔
مسئلے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عزاداروں کی، عزاداری کی، ماتمیوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ اسے بھی رہے جو کہہ رہا کہ بچے بھی رہے ایک واسطہ اور دے دو، میرے سارے مسائل چھوڑ دیں، میں دیکھ رہا ہوں بعض بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، ایک واسطہ دے دو، کسی کے گھر میں کوئی بیمار بیٹی تو نہیں ہے، ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ شیخ فضل علی قزوینی نے لکھا ہے، الامام الحسین و اصحاب 4 جلدوں میں ہے، جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ ایک بیٹی کا نام فاطمہ زہرا تھا، وہ جناب سیدہ کی شبیہ تھی۔ ایک مرتبہ اس بچی نے ایک ہی جملہ کہا، کہا بابا چچا عباس نے بتایا میرا نام نہیں ہے۔ کہا بیٹی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رک جائیے۔ اب آپ نے ہمیشہ ممبر سے جملہ سنا ہے، اسی کا واسطہ دوں گا۔ سید نے کہا میرے بچوں کے لیے دعا کرنے کا، اپنے ساری دعائیں مانگ لیجیے گا۔ بس بیوی نے ایک ہی کہا، ایک ہی بات کہی، کہا بابا اب میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ پہلے بیوی نے کہا بابا میں بیمار نہیں ہوں، بابا قسم لے لے پورے نسل میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، مجھے لے چلے مولا کی آنکھوں میں آنسو کرنے بیٹی نہیں لے جا سکتا۔ پھر ایک بات کہے گا بابا جب بھیا علی اکبر کی شادی کیجیے گا مجھے ضرور بلائیے گا۔ مجلسی کے داماد سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی انوار النعمانیہ نور حسینی میں جملہ لکھا، جب جناب علی اکبر کے لاشے پہ مولا حسین رو رہے تھے، اتنے میں ایک قاصد آیا، اس نے سوال کیا حسین کہاں ہے؟ میر علیز نے کہا ہاں یہ تو نہ کہہ سکے میں مشرق ہوں، بس کہہ دیا حسین ہوں، ہاں میں حسین ہوں۔ قاصد نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، جو نصیر نعمت اللہ جزائری نے لکھا، کہ قاصد نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی نے کہا تھا میرے بابا کو خط دے دینا ہے۔ مولا نے خط لیا، کہا لیکن آپ میں کوئی نشانی نہیں ہے جو بچی نے بتائی تھی۔ مولا نے کہا کیا بتایا تھا میری بیٹی نے؟ میرے بابا مسجد میں بیٹھے ہوں گے، بائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر، کہ دونوں بہت خوبصورت ہیں۔ مولا رونے لگے، کہا کیا بات ہے؟ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں مولا نے وہ خط جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا، لاشاں تڑپنے لگا۔ جو بیمار تھی، جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے کسی بھی بیمار کے لیے، پروردگاروں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت۔ پروردگارہ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آدھا گھنٹہ مسائل پڑھ دیے، شب چاند رات تھی اتنا مسائل پڑھ دیا، ایک سوال صرف ایک سوال میں نے ختم کر دیا۔ آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا ہوگا؟ شام غریبوں میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا۔ پروردگارہ شام غریبوں کو اس بیمار کا واسطہ، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما، ہم سب کی عاقبت میں خیر فرما، ہم سب کے مرحومین کو جناب سید
شہداء کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے, بانی مجلس کے تمام مرحومین کے لیے خصوصاً مرحوم مغفور سید مختار حسن تقریب نے سید محمد علی تقریب کے لیے فاتحہ. امید امام مرحومین کے